अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आज मैं बात करना चाहता हूँ ये खुशाब के अंदर जो वाक़या हुआ, जिसमें एक मैनेजर साहब को उनके गार्ड ने गोली मार के कत्ल कर दिया और उसके बाद उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये गुस्ताख़ रसूल थे, इसलिए इनको मैंने कत्ल कर दिया। इस्लाम में किसी को नाहक कत्ल करना ये ही बहुत बड़ा जुर्म है, और एक शख्स किसी को नाहक कत्ल करता है और फिर उस पे गुस्ताख़ रसूल होने का एक फतवा सादर कर देता है, तो ये उससे भी बड़ा जुर्म है। जिस वक़्त ये वाक़या हुआ, इत्तेफाक से मैं जॉब से वापस जिस वक़्त आया तो मेरी एक रूटीन है कि मैं सुबह न्यूज़ देखता हूँ पाकिस्तान की। तो मैंने न्यूज़ देखी तो उसमें इस वाक़ये के बारे में ज़िक्र हुआ। तो उसमें पूरी डिटेल तो ना बताई गई, सिर्फ इस तरह बताया गया कि एक मैनेजर बैंक हैं, उनको उनके गार्ड ने गोली मार के कत्ल कर दिया है। तो मैं सुबह नाश्ते पे अपनी बेगम से कह रहा था कि रात को एक और शख्स जो है वो पाकिस्तान में मजहबी जहालत की नज़र हो गया है। इसके बाद फिर डिटेल से इसके बारे में ख़बरें आनी शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर भी। फिर मैंने खुद जाके वो, क्योंकि उसकी प्रोफाइल के मैनेजर साहब की प्रोफाइल के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिंक सेंड किए हुए थे, मैंने फिर वो जाके प्रोफाइल जो है वो विज़िट की। तो जब प्रोफाइल विज़िट की तो हकीकत है उस पर कोई कम इल्म जाहिल भी ये अंदाज़ा लगा सकता था कि ये बंदा गुस्ताख़ रसूल हो ही नहीं सकता, बल्कि ये तो बहुत बड़ा आशिक़ रसूल है। पाकिस्तान के अंदर खैर मजहबी जहालत तो खैर अपने एक्सट्रीम लेवल पे है ना। पाकिस्तानियों से ज़्यादा मज़हब में जाहिल कोई नहीं, जितने भी सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। इवन हमसे मज़हब के मामले में ये बांग्लादेश के लोग बेहतर हैं। मेरी इधर बंगालियों से बात होती रहती है, या यहाँ पे जो दूसरे इंडियंस मुसलमान हैं उनसे भी बात होती रहती है यहाँ अमेरिका के अंदर। तो मैंने देखा है कि हमसे वो भी बेहतर हैं। हम पाकिस्तानी जो हैं वो जहालत की एक ऐसे गड्ढे में गिरे हुए हैं जहाँ से पता नहीं निकलते हुए कितना टाइम लगेगा। मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आप ये जितने बड़े बड़े सूफिया इकराम हैं इनका बहुत एहतराम करते हो, जैसे दाता गंज बख्श हो गए और इस तरह के बहुत सारे और लोग जो हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इनका मैं एहतराम इसलिए करता हूँ कि जिस वक़्त ये यहाँ पे इस्लाम की तबलीग करने के लिए आए तो इन लोगों ने यहाँ की इस जाहिल कम्युनिटी को वहदत का कंसेप्ट समझाया किस तरीके से। ये 1400 साल बाद भी इतने ही जाहिल हैं जिस तरीके से ये पहले दिन से जाहिल थे। एक बंदा जो है वो, ये गार्ड की अगर आप मिसाल ले लें तो इसका मैंने उस दिन बयान सुना सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये मौसूफ फरमा रहे थे कि वो कहता है कि मैनेजर साहब हमें कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज ही होती है, ये बाकी जो नफली नमाज है ये ना भी पढ़ी जाए तो खैर ही है। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि सब कुछ जो है वो अल्लाह से होता है, नबी कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ये तो एक सिंपल सा वहदत का कंसेप्ट है जो अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहदत का कंसेप्ट जो है वो बदल जाना है। इस्लाम तो एक्चुअली यही है कि जिस वक़्त आप कलमा पढ़ते हैं तो उस वक़्त आप क्या कहते हैं, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। यही शहादत देते हैं ना कि अल्लाह ऑल माइटी है, अल्लाह सब कुछ करने का इख्तियार रखता है। इसकी शहादत ही आप देते हैं। अगर आपको आपके वालिदैन ने उस गार्ड को
نہیں سمجھایا یا اسے نہیں بتایا کہ عبادت کا کنسیپٹ نہیں ہوتا. اور میں کبھی کبھی اس پہ جب اس قسم کے واقعات سنتا ہوں تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں کم از کم ایک پڑھی لکھی باشعور فیملی کے اندر پیدا کیا، جس میں والدین نے بھی ہمیں کم از کم وحدت کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھایا. اور اس کے علاوہ ہم بڑے شکر گزار ہیں، اور اسپیشلی اس ٹائم پہ ہمارے وہ تمام اساتذہ اکرام جو ہیں ان کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوتا ہوں کہ کم از کم ان کا، اور اسپیشلی اپنے دوستوں. بچپن میں شاید ہمیں دوست اس قسم کے ملے کہ وہ شاید ہم سے زیادہ اس کنسیپٹ پہ اچھے طریقے سے کامسن تھے، یا اس پہ ان کا کنسیپٹ ہم سے بھی زیادہ مضبوط تھا. تو نہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں بھی کسی جاہل یا رئیس العقیدہ شخص کے گھر میں پیدا ہوتا تو میں بھی میرا ایٹیچیوڈ بھی اس گارڈ جیسے ہی ہوتا، جس کو یہی نہیں پتا کہ فرض نماز کیا ہے، سنتے کیا ہیں، نفلی نماز کیا ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ وحدت کا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے. تو عجیب جہالت ہے پاکستان کے اندر. میں آگے بھی اس چیز پہ بات کرتا رہتا ہوں کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے یہ گراوٹ کا شکار ہے. گراوٹ کا کیسے شکار ہے کہ یہاں پہ دو الزامات بڑے آسان ہیں لگانے، اور ہمیشہ لگائے بھی جاتے ہیں. ایک تو آپ پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے کردار پر الزام لگا دیا جاتا ہے. کوئی بھی لڑائی ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، جب آپ کے پاس آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں تو آپ اگلے پہ کردار کا الزام لگا دیتے ہیں، اگلے کو کریکٹر لیس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا جو الزام ہے وہ آپ ایک فتویٰ اس کے بارے میں جاری کر دیتے ہیں. جب آپ کے پاس ویوز ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ وہابی ہے، آپ اس کو گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں، آپ کو اس کو گستاخ صحابہ کہہ دیتے ہیں، آپ اس کو گستاخ اہل بیت کہہ دیتے ہیں. یہ ایک ٹپیکل سٹائل ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر. پھر جہاں پہ آپ نے اپنے بینیفٹس لینے ہوتے ہیں وہاں آپ اپنے آپ کو ایک اقلیت ثابت کر کے اپنے آپ کو، وہ چاہے فرقی طور پر اقلیت ثابت کریں یا کسی اور طور پر آپ اقلیت ثابت کر اس سے بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہر گزٹڈ جاب کے اندر جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہیں، میں آپ کو اس طرح کے BCO واقعات سنا سکتا ہوں جس کے اوپر لوگوں نے اس قسم کے بینیفٹس لینے کی کوشش کی. میں سرگودا یونیورسٹی میں جن دنوں پڑھا رہا تھا تو ان دنوں میں ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ لا کالج کے دو گروپوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی بھی کافی شدید ہوئی. انہوں نے ایک دوسرے کو ڈنڈے اور بوتلیں ماری اور بڑا تماشا وہاں پہ کریٹ ہو گیا. اس کے بعد وہ کیس جو ہے وہ ڈسپلنری کمیٹی کے اندر چلا گیا. جب ڈسپلنری کمیٹی کے اندر وہ کیس گیا تو ڈسپلنری کمیٹی نے اس میں سے اس طرح تھا کہ جو مارنے والا گروپ تھا اس کے 4 لوگوں کو 5-5 ہزار جرمانہ کر دیا، اور جن کو مار پڑی تھی ان میں سے بھی 2 لڑکوں کو انہوں نے 5-5 ہزار جرمانہ کر دیا. اب کیونکہ میں ان دنوں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر تھا لا کالج سے، تو مجھے سے ایک ریٹن فارم میں اوپر سے ایک ڈسپلنری کمیٹی کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ آپ نے ان لوگوں سے جرمانے وصول کرنے کے بعد ان لوگوں کو ایگزام میں بیٹھنے دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں سے کچھ لڑکے جو تھے وہ حافظ آباد کے بھٹی تھے. وہ دونوں لڑکے کافی لائق تھے. انہوں نے فوری طور پر ارینجمنٹ کر کے پیسے کا انہوں نے وہاں پہ پیسے سبمٹ کروا دیے اور مجھے لا کے وہ رسیدیں دے دی کہ سر یہ رسیدیں ہیں، ہمارا صبح پیپر ہے تو پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کیجیے گا. میں صبح جاتا ہوں تو باقی ان 4 لوگوں کو اٹھا دیتا ہوں وہاں سے. تو جب میں نے ان کو اٹھا دیا تو ان میں سے 2 تو ادھر ہی کہیں آگے پیچھے ہو گئے. اب وہ جو 4 تھے نا، جن میں سے 2 بیٹھ گئے تھے اور 2 باقی رہ گئے تھے، انہوں نے ایک اپلیکیشن لی اور وہ وائس چانسلر صاحب کے پاس چلے گئے. وائس چانسلر صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ وائس چانسلر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور طلال صاحب نے سنی بچوں کو بٹھا دیا اور ہمیں اٹھا دیا. وائس چانسلر صاحب نے وہ اپلیکیشن مارک کی اور پرنسپل لا کالج کو فون کیا کہ طلال صاحب کو کہیں کہ یہ کیس دیکھیں. تو مجھے پرنسپل لا کالج نے بلا کے کہا کہ یہ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے ادھر جا کے.
تو میں نے کہا سر آپ ان کو میرے پاس بھیج دیجئے، میں دیکھ لیتا ہوں چیز کو۔ جب وہ بچے آئے تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ شیعہ ہو، تو آپ نے یہ کیسے ازیوم کر لیا کہ آپ کو میں نے شیعہ ہونے کی وجہ سے میں نے اٹھا دیا اور دوسروں کو سنی ہونے کی وجہ سے میں نے بٹھا دیا؟ اور دوسرا میں نے اس کو ساتھ ہی کہا، میں نے کہا سید صاحب، اس کو میں نے نام پوچھا، اس نے مجھے نام بتایا کہ میرا نام یہ ہے، تو میں نے کہا سید صاحب یہاں پہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں سے وہ جرمانے جو ہے نا وہ کلیکٹ کیے جائیں۔ یہاں پہ سید بھی میں ہی ہوں، ولی بھی میں ہی ہوں، اور اولیاء بھی میں ہی ہوں۔ تم جاؤ اور یہ جرمانہ اپنا پے کرو، رسیدیں لا کے دو تو امتحان میں بیٹھنے دوں گا، ورنہ یہ فرقہ واریت کی نہ آگ کہیں اور جلانا جا کے، میں تو یہ پیپر میں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ میں نے اس کو کوئی نہ پیپر میں بیٹھنے دی، ڈرامہ شرامہ آگے پیچھے کرتا رہا، اس کے بعد اس نے پیسے جمع کرائے تو پیپر میں بیٹھنے دی۔ اب ایڈمنسٹریٹو جاب کے اندر بعض دفعہ آپ مجبور ہوتے ہیں، آپ نے وہ چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں۔ اب میری جگہ ایک فار ایگزامپل ایک شیعہ ہوتا یا ایک اہل حدیث ہوتا، وہ یہ ایکٹ کرتا اور اس پہ دوسرا جو فرقہ ہے وہ اس طرح ان کا الزام لگا دیتا، تو کیا وہ اپنی ڈیوٹیوں سے پیچھے ہو جاتا؟ تو یہی پوزیشن وہاں پہ پیدا ہوئی۔ ایک گارڈ ہے، وہ اگر اپنا کام ہی نہیں کرتا، اور اگر فرض نماز پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہاں پہ پاکستان میں تو ڈرامہ بنا ہوا ہے، نماز کی چھٹی لینے کی جائیں تو گھنٹہ گھنٹہ واپس ہی نہیں آتے۔ تو جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرو گے، یہاں پہ میں جب آیا نیا تو میں نے یہاں پہ ڈیمینوز میں ایز اے مینیجر جاب کیا۔ اب تو خیر میں امیزون کے ساتھ ایز اے سپروائزر کام کر رہا ہوں، تو اس میں میں نے ایز اے مینیجر یہاں پہ ڈیمینوز کے ساتھ جاب کی۔ تو شام کو نا کافی رش ہوتا تھا، کام بہت، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنا کام اگر بڑی سپیڈ کے ساتھ کرتا تھا تو تب وہ آرڈرز پورے ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ میرے ساتھ عربی لڑکے ہیں، مصر سے ہیں، شام سے ہیں، یمن سے ہیں، تو وہ لوگ کام کرتے تھے۔ تو ان میں سے اسپیشلی جو ایک لڑکی تھی اور ایک عبدالرزاق نام کا لڑکا تھا، وہ نماز کے بہت زیادہ پابند تھے۔ وہ صرف نماز کے وقت مجھے اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے۔ پہلے دن جب میں نے ایز اے مینیجر وہاں پہ جاب شروع کی تو اس نے کہا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یار یہ تو پریشر تو بہت بڑھ جائے گا، اس وقت بڑا بیزی ٹائم ہے اور یہ لڑکا نماز پڑھنے چلا گیا۔ تو ود ان 1 or 2 minutes اور میکسیمم 5 minutes اس میں وہ نماز پڑھ کے آ گیا، اس نے آ کے اپنا کام شروع کر دیا۔ اسی طرح وہ لڑکی تھی، وہ بالکل کام کے دوران میں چلی جاتی تھی اور ایسے پلک جھپکتے میں جاتی تھی اور آ جاتی تھی۔ تو میں اسے ایک دن ان سے ہنس رہا تھا، میں نے کہا ہمارے پاکستان میں اگر یہ ہوتا ہے نا، تو میں نے کہا لیبر چلی جاتی ہے اور گھنٹہ گھنٹہ آتی کوئی نہیں۔ تو اس قسم کی ایشوز ہوتے ہیں پاکستان میں، اور اس طرح کے ایشوز بنا کے کسی بندے کو یہ کہہ دینا کہ یہ گستاخ رسول تھا اس لیے اس کو میں نے شوٹ کر دی۔ اگر ایک بندے کو یہی نہیں پتا کہ ڈیفرنٹ قسم کی یہ کیا ہوتا ہے، یعنی میں جتنے تک میں نے میرا پرسنلی طور پر میں نے جتنا بھی اس دین کا مطالعہ کیا ہے، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، لیکن میں نے جہاں تک کیا ہے تو میں نے اس میں سے یہی اندازہ لگایا کہ چاہے یہ بڑے مکتبہ فکر ہو جائیں جس میں حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافی ہیں یا حنبلی ہیں، تو تھوڑی تھوڑی ان میں فرق ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں جو ہمارے پاکستان کے اندر، چاہے وہ بریلوی دیوبندی ہیں، مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، یا یہ اہل حدیث ہیں، کوئی اتنا لمبا چوڑا فرق نہیں۔ جو مین چیزیں ہیں اس پر تو یہ سارے متفق ہیں آپس میں۔ ایون
ان کے ساتھ اس چیزوں پہ متفق ہیں. باقی کچھ ڈفرینسز ہیں، وہ ڈفرینسز جو ہوتے ہیں، اور پھر وہ ڈفرینسز یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈفرینسز ہوں تو آپ اس کی بیس پہ لوگوں پر اس قسم کے فضول قسم کے الزامات لگا کر ان کو شوٹ کرنا شروع کر دیں. بھائی پاکستان نے ہر چیز جعلی بنائی. اب پاکستانیوں نے جو ہے نا وہ غازی علم دین کو بھی جعلی بنانا شروع کر دیا. جس وقت غازی علم دین والا واقعہ ہوا تھا وہ انڈیپینڈنس سے پہلے تھا، اور جس بندے کو غازی علم دین شہید نے اس وقت قتل کیا تھا اس کے خلاف اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کے اگینسٹ جو تھا پورے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑا وویلا اس وقت ہو رہا تھا اور بہت شور مچا ہوا. تو اس لیے وہ جب بندہ قتل ہوا تو غازی علم دین شہید کو اتنی پذیرائی ملی. آج اتنی دیر کے بعد بھی تمام لوگ جو ہیں وہ غازی علم دین شہید کے نام کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، وہ کوئی مذاق نہیں تھا کہ ہر کوئی ٹٹو ٹیرا جو ہے اس ایسا گارڈ جیسا یہ اٹھے اور کسی بندے کو ناحق قتل کر دے اور اس کے بعد وہ نعرے لگاتا ہوا روڈ کے اوپر آ جائے اور اس قسم کی ڈرامہ بازی کرنی شروع کر دے. یہ قانون کے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تو خیر ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر سام بلیسمی لاز کے بارے میں بڑے واضح قوانین ہیں. تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ لوگ پتہ نہیں کیسے سمجھتے. اور اس کو کس نے، اور میں نے وہ بعد میں ویڈیو دیکھی، ان کی کوئی بحث نہیں ہوئی. اب وہ پہلے سر پکڑ کے ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، پھر ادھر سے اٹھا دوسری کرسی پہ بیٹھے، پھر اٹھ کے تو اس نے اس کو فائر کر دی. بھائی کوئی زیادتی کوئی چیزیں ہیں تمہاری آپس میں بحث مباحث ہے. اگر تمہاری ماں نے تمہیں دین نہیں سکھایا تو اس میں اس بیچارے مینیجر کا کیا قصور؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں. تم نے ناحق ایک انوسنٹ بندے کو مرڈر کر دیا وہاں پہ، اور پھر ڈرامہ کریٹ کر رہے. باہر ایک بیوقوف سا تھا جس کا منہ چوم رہا تھا، اور کچھ اور تھے وہ جو نعرے لگا رہے تھے وہاں پہ. عجیب و غریب سے وہ لوگ تھے. انہوں نے سمجھا اس نے پتہ نہیں کون سا مارکا مار دی. تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. آپ ایک رواداری کا ایک پیسفل، یہاں پہ ہم امریکہ کے اندر رہتے ہیں، حقیقت ڈفرینٹ ریلیجن ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہیں ہم یہاں پہ. کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے کسی دوسرے کے ریلیجن کی. تمام لوگ اپنی اپنی زندگی جیتے ہیں. کسی نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ، کسی نے چرچ میں جانا ہے تو چرچ میں جائے. کوئی اللہ کو مانتا ہے تو مانے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. جو جس پہ ہے وہ اس پہ بڑے اچھے طریقے سے کاربند. کوئی کسی سے بحث مباحثہ نہیں کرتا ان چیزوں پہ. تو اپنے معاشرے کے اندر ایک رواداری، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا اور سننے کی تھوڑی سی نا ہمت پیدا کرے. یہااں پہ کچھ لوگ ہیں ان کی فیس بک کی وہ کبھی پیجز کھولیں، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، یہ لعنت، وہ لعنت. اس طرح لگتا ہے سارا پیج ہی لانتی لانتی ہے. وہ بھئی یہ وتیرہ مسلمانوں کا نہیں ہے. اسلام ایک بڑا پیسفل ریلیجن ہے، اور پیسفل ریلیجن کو پیسفل وے سے ہی آپ رہنے دیں. 1400 سال بعد چیزوں کے فیصلے نہیں ہونے. 1400 سال پہلے جو کچھ لکھا گیا اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور کوشش کیجئے کہ اپنی عبادات کو اور اپنے رویوں کے اندر ذرا مسلمانوں والا ایٹیچیوڈ پیدا کریں. خیانت نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، نہ کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو گستاخ رسول کر کے، گستاخ صحابہ کر کے، یا گستاخ اہل بیت کر کے ایک دوسرے کو گولیاں مارنی شروع کر دیں. اور یہ گورنمنٹ سے بھی اپیل، اس قسم کا واقعہ ہو تو بالکل ان لوگوں کو اسٹرکٹلی ان سے نپٹنا چاہیے، اور بالکل بڑے سخت طریقے سے نپٹنا چاہیے.
تاکہ آگے کوئی اس قسم کی کام کرنے کی جرات ہی نہ کر سکے. اور یہ گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. تھینک یو جی. اللہ حافظ.